जबल नूर और गार हिरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मक्का की मुक़द्दस सरज़मीन पर एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जिसकी बुलंदियां आज भी अजीम वाक़यात और पाकीज़ा लम्हों की गवाह हैं। यह है जबल नूर, वो अजीम पहाड़ जिस पर गार हिरा वाक़या है। यही वो मकाम है जहां इंसानियत की हिदायत के लिए पहली बार अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और नबुव्वत का नूर फैला। ये पहाड़ और ये गार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जगह थी जहां वो दुनिया की खामोशियों से हटकर तन्हाई में अल्लाह के करीब होते और अपनी उम्मत के लिए हिदायत और रोशनी की दुआ करते। आज हम आपको जबल नूर और गार हिरा के एक ऐसे दिलचस्प सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जहां हम उन लम्हों को करीब से महसूस करेंगे जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर हुए। इस वीडियो में आप सुनेंगे उन अजीम वाक़यात को जिन्होंने हमेशा के लिए तारीख को बदल कर रख दिया। तो हमारे साथ रहें और तैयार हो जाएं इस मुक़द्दस सफ़र के लिए जहां हमारे ईमान की तजदीद होगी और दिल अल्लाह की जुस्तजू में मुस्तग़रिक़ हो जाएंगे। नाज़रीन, मक्का मुकरमा के मशरिक़ में 4.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक पहाड़ जिसके एक गार यानी गार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत से कबल इबादत किया करते थे और कुरान मजीद की पहली वही भी इसी पहाड़ पर नाजिल हुई। सतह समंदर से इस पहाड़ी की बुलंदी 639 मीटर है। जबल नूर दामन में कुछ फैलाव रखता है और फिर इसके बाद करीबन सीधा ऊपर को उठता चला जाता है, ताहम इसकी चोटी नोकीली नहीं। पहाड़ के दामन में निस्फ किलोमीटर तक रास्ता हमवार है और आगे चढ़ाई शुरू हो जाती है। ऊपर चढ़ने का रास्ता मशरक़ी समत से है और चक्कर खाते हुए ऊपर जाता है। जबल नूर से गार हिरा की तरफ बढ़ते कदम दिल की धड़कनों को तेज ही नहीं करते, ना हमवार भी कर देते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला पड़ाव यही है। बैतुल्लाह मतन है, गार हिरा हाशिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा को शहर अमन बनाने की दुआ फरमाई थी। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौलद मोहतरम है, मक्का मुकरमा के मशरिक़ से 4.5 किलोमीटर के फासले पर जबल नूर वाक़या है। अल्लाह के जिस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को बनीनो इंसान का हकीकी रास्ता करार दिया गया, जबल नूर ने उस पैगम्बर के कदमों का रास्ता देखा। वो रहमतुल्लिल आलमीन की गुज़रगाह था। गार हिरा खैमे की तरह है मगर जबल नूर के अंदर नहीं, इससे ज़रा परे और पहलू में वाक़या है। सतह समंदर से जबल नूर की बुलंदी 639 मीटर है। निस्फ किलोमीटर तक हमवार रास्ता बुलंदी की तरफ माइल रहता है। फिर चढ़ाई शुरू होती है जो चक्कर खाती और कहीं कहीं घेरदार होकर बुलंद होती चली जाती है। इस तवील और बुलंद रास्ते पर सिर्फ इश्क का हौसला और मोहब्बत की हिम्मत ही मौसर है। इतना ही नहीं, गार हिरा कोई पहाड़ की चोटी पर वाक़े नहीं बल्कि बुलंदी की तरफ कदम बढ़ाते हुए एक ऐसा मकाम है जब मगरिब की समत तकरीबन 70 मीटर नीचे जाना पड़ता है। कदम कदम पर हौसला टटोलना पड़ता है। नशेब में उतरकर फिर बुलंदी का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। फिर जबल नूर के एक पहलू में वो स्याही माइल चट्टानें नज़र आती हैं जिसके दरमियान कुदरती तौर पर सिर्फ एक आदमी के गुजरने का रास्ता है। यहाँ से गुजरते हुए फिर ज़रा सी घबराहट होती है मगर इसके साथ ही वो गार दिखाई देता है जिसकी रिफ़तें आसमान को छूती हैं। गार की लंबाई बमुश्किल 2.25 मीटर और ऊंचाई भी आगे बढ़ते हुए कम होती चली जाती है। आदमी ठिठक कर सोचता है 1400 साल कबल इस वीराने में स्याह चट्टानों के दरमियान इस बुलंदी पर यही मकाम इबादत का ज़ौक़ तन्हाई कैसे तलाश करता है। फिर किसी के लिए यहाँ हफ्तों क़याम कैसे मुमकिन है। बुलंदियों पर आसमान से 4 निगाहें
نیچے زمین پر ٹک نہیں سکتیں، نہ ہموار سانسیں سینے میں عشق کا الاؤ اور زور سے بھڑکا دیتی ہے۔ آدمی کہاں، وہ صرف پیغمبر ہے، جبل نور جنہیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے، غار ہرا جن کا خلوت کدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے مغرب کی سمت جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار ہرا واقع ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ ناظرین، غار ہرا کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے ملتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کے طور پر کام کرتے تھے، فلسطین اور شام کا سفر کرتے تھے۔ غار ہرا کی پرسکون اور پرامن فطرت نے اسے سعودی عرب کی مصروف گلیوں سے دور خاموشی سے سوچنے اور غور کرنے کا موقع فراہم کیا، اور اس طرح جلد ہی جبل الحیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اعتکاف بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل النور پہاڑ پر اکثر تنہائی کی تلاش میں چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر مراقبہ کرتے، دنیا کی خلوتوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو سچی روشنی کے لیے وقف کر دیتے، جو طویل عبادتوں اور دعاؤں پر مشتمل تھی۔ جوانی کے ابتدائی سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خوابوں کی شکل میں وحی کیا کرتے تھے جو سچ ہوتے۔ اس کے بعد وہ تنہائی پسند کرنے لگے اور اسی طرح غار ہرا کے اندر دھیان اور حقیقی تلاش کی روشنی میں دن کے دن گزارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں طویل مدت تک قیام کے لیے اپنے ساتھ سامان بھی لے جایا کرتے تھے اور صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ کی طرف فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر وحی نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں غار ہرا میں پورا 1 مہینہ گزارا، تنہائی، سکون اور غور و فکر کا موقع حاصل کیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی پہلی آیات کی تلاوت کرنے کو کہا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جوانی سے ہی تنہائی کی طرف مائل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں روز و شب بسر کرنے لگے۔ بت پرستی سے شروع سے ہی نفرت تھی، اس لیے کبھی نہ کسی صنم کے آگے سر جھکایا، نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو صنم پرستی کے میلے کہلاتے تھے۔ اب خلوت میں فطرت سلیم جس طرح رہنمائی کرتی، خدائے واحد کی عبادت کرتے، مگر ایک خلش سینے میں ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بے چین ہی رکھتی۔ اکثر یہ سوچ کر تڑپ جاتے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیائے انسانی عموماً کس طرح خدائے واحد کو چھوڑ کر صنم پرستی اور مظاہر پرستی میں مبتلا ہے، اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح الٹ گئی ہے۔ آخر وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے جو اس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور سچی خدا پرستی اور نیک عملی پھر ایک مرتبہ اپنی نمود دکھلائے۔ غار ہرا میں روز و شب بسر ہونے لگے۔ بت پرستی سے شروع سے ہی نفرت تھی، اس لیے کبھی نہ کسی صنم کے آگے سر جھکایا، نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو صنم پرستی کے میلے کہلاتے تھے۔ بہرحال یہی وہ خلوت کدہ عبادت تھا جہاں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی الہی کا نزول ہوا اور بالترتیب سورۃ الاقراء اور سورہ مدثر کی چند آیات سنانے کے لیے بشیر و نذیر بنا دیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کا یہ حال تھا کہ ایک جانب خلو تہائے راز میں معرفت الہی کے لیے استغراق، صراط مستقیم کی جستجو، نوع انسانی کی اصلاح حال کی تڑپ اور طلب تھی، اور دوسری جانب افراد، قوم و ملک کے ساتھ راست گفتاری، صداقت شاری، حسن معاملت اور اصابت فکر جیسے اخلاق کریمہ و صفات حمیدہ سے متصف معاشرتی زندگی کا مظاہرہ تھا، اور ان امتیازات کی وجہ سے ہر فرد کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت تھی کہ آپ صادق الامین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے
اور کل جو دشمنی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی نبوت کی بنا پر ہوئی، وہ آج محمد بن عبداللہ کے ساتھ قطن نہیں تھی، اور سب ہی ان کی تقدیس اور تطہیر کے قائل تھے۔ یہی حالات و واقعات تھے جب عمر مبارک 40 منزلیں طے کر چکی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مشغول عبادت تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام فرشتہ نمودار ہوا، اور اس نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقلین کی رشد و ہدایت کے لیے چن لیا اور رسالت و پیغمبری کے منصب قبرا پر فائز کر دیا۔ یہ واقعہ چونکہ بنی و انسان کی تاریخ میں حیرت زا کا باعث ثابت ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معراج رفعت کی اس حد تک پہنچا دیا جہاں عالم ادیان و ملل کی تمام اصطلاحات و انقلابات اس ہستی کا فیض رحمت نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مشغول عبادت رہتے، گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کے پاس بھی تشریف لے آتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ توشہ تیار کرتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر پھر غار میں واپس تشریف لے جاتے۔ اسی طرح غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا فرشتہ نمودار ہوا اور کہنے لگا، اقرأ، پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے فرشتہ سے یہ کہا تو اس نے مجھ کو گرفت میں لے لیا، جس کی شدت سے مجھ کو تکلیف محسوس ہونے لگی، اور پھر چھوڑ کر مجھ سے دوبارہ کہا، پڑھیے، اور میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اس نے پھر وہی عمل کیا اور گرفت چھوڑ کر تیسری مرتبہ پہلا جملہ دہرایا، اور میں نے ہی ویسا جواب دیا۔ غرض 3 مرتبہ یہی گفتگو اور یہی عمل ہوتے رہنے کے بعد چوتھی مرتبہ فرشتہ نے سورۃ الاقرا کی یہ چند آیات تلاوت فرمائیں، جن کا ترجمہ ہے، پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا پروردگار بہت رحم کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے وہ ناواقف تھا۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن نشین ہو گئیں۔ اس کے بعد جب حرا سے فارغ ہوئے تو حالت قلب شدت وحی سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان میں داخل ہوتے ہی فرمایا، مجھ کو کپڑا اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کپڑا اوڑھا دیا۔ جب کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام واقعہ سنایا اور پھر فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ شاید میں وحی کے بار کو برداشت نہ کر سکوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نادر لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مسیح ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، بھائی جان، ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بتاؤ آپ کو کیا نظر آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہوں
اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا، مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خالی الذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنار، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حادثہ تھا، جس کا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے ایک حادثہ کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر ان میں سے یہ کوئی کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس قصے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کم سن خاتون نہ تھیں، بلکہ اس واقعہ کے وقت آپ کی عمر 55 سال تھی اور 15 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھیں۔ بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو ایک عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غار ہیرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعامل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقعہ اللہ کا فرشتہ ہی وہی لے کر آپ کے پاس آیا ہے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے۔ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا، بلکہ سنتے ہی یہ کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو تمام کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ ایک دن ابو جہل نے قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمارے آباء و اجداد اور معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے نعوذ باللہ سر کچل دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جیسا کہ آیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھا کر آپ کی طرف بڑھایا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو شکست خوردہ حالت میں لوٹا۔ اس کا رنگ فق ہو چکا تھا اور وہ ایسا مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے کہ وہ بمشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو جہل تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھا۔ وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا۔ مکہ کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے نماز بھی ادا نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر پھندا لگاتے۔ کفار قریش نے مل جل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اس نے ہماری اولاد اور ہماری عورتوں تک کو ہم سے برگشتہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص اس کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ جب کفار قریش کی یہ تجویز منظور نہیں ہوئی، اس پر انہوں نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مکے سے نکال کر
شب ابو طالب نامی گھاٹی میں محصور اور مقید کر دیا جائے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ بھی طے پایا کہ نہ بنی ہاشم کی لڑکیوں کو بیاہ کر لاؤ اور نہ ہی اپنی لڑکیوں کی شادی ان کے ہاں کرو، نہ ان کو کوئی چیز فروخت کرو اور نہ ان سے کوئی چیز خریدو اور نہ ان کی طرف سے کوئی صلح قبول کرو۔ چنانچہ جب بھی مکے میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس لوگ فوراً ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لیں، مگر جب بھی ایسا ہوتا تو فوراً وہاں ابو لہب پہنچ جاتا اور کہتا دام بڑھاؤ کہ وہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں۔ پھر تاجر کی طرف سے ایسا ہی ہوتا، لوگ مایوس ہو کر اپنے بچوں کے پاس واپس آ جاتے جو بھوک سے بیتاب تڑپتے اور بلکتے تھے۔ ان کو خالی ہاتھ دے کر وہ بچے سسک سسک کر رونے لگتے تھے۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بڑا سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ گھاس پھوس اور درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر گزارا کرنے لگے۔ یہ سلسلہ مستقل 3 سالوں تک جاری رہا۔ ناظرین، ان سب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبوت کا اولین زمانہ انتہائی کٹھن تھا۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہمارا موضوع غار ہرا ہے تو ہم اس کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ناظرین، غار ہرا مکہ مکرمہ کا نہایت ہی مبارک، باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں اور سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اسی غار ہرا میں ذکر و فکر اور عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آدمی سوچتا ہے کہ مکے کے جمع جوڑے قبائلی نظام کی عصبیت، تفوق و برتری کے قبائلی فخر سے پست اور بات بات پر خون سے لت پت معاشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے برگزیدہ بندے کو جب پکارنا چاہا تو پہلا لفظ کیا منتخب کیا؟ اقرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نبوت کے جاہ و جلال کو دیکھنے کا دن ہے۔ غار ہیرا رازدار ہے، جبل نور اس کا امین ہے۔ عہد کے عہد بیت جائیں، دور بدل جائیں، بادشاہتیں باقی نہ رہیں، مگر جبل نور کھڑا رہے گا۔ غار ہیرا کا فخر بھی باقی رہے گا۔ کوئی اس مقام کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ جب مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے تو یہ سنگلاخ چٹانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی باہیں کیسے کھول کے رکھتی تھی۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی نہیں، پہلا مقام بھی منتخب ہے غار ہرا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جبل النور پہاڑ کے تنگ گزرنے والے داخلی مقام سے جبل الحیرا اندھیرا اور بھیڑا لگتا ہے، تاہم اس کے اندر کافی جگہ ہے۔ غار ہرا کو دبلی پتلی جسم والے لوگوں کے لیے عبور کرنا آسان ہے، جبکہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہوگا تو گزرنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے۔ اگرچہ غار کا راستہ مکمل طور پر چٹانوں سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن یہ کافی سورج کی روشنی کو وہاں سے گزرنے دیتا ہے۔ ایک بار جب آپ کامیابی سے تنگ راستے کو عبور کر لیں تو غار ہرا کا دروازہ نظر آئے گا۔ اس مقدس جگہ میں داخل ہونے کے لیے چند قدم آگے بڑھیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے اور پہلی وحی پر اترتے تھے۔ جبل الحیرا کا اندرونی علاقہ اس راستے سے کہیں زیادہ ہوادار اور ٹھنڈا ہے جو اس کی طرف جاتا ہے، اور اسے آرام کرنے، نماز پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہترین جگہ بناتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عبادت کرنے کے لیے غار ہرا کو اس لیے خاص فرمایا کہ اس غار کو دیگر غاروں پر اضافی فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں لوگوں سے دوری، دل جمعی کے ساتھ عبادت اور بیت اللہ کی زیارت شریف ہوتی تھی۔ گویا غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 عبادتیں جمع ہو گئیں: تنہائی، عبادت اور بیت اللہ کی زیارت، جبکہ دیگر غاروں میں یہ تینوں باتیں نہیں ہیں۔ غار ہرا 4 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ہے۔ یہ غار جبل ہرا میں قبلہ رخ واقع ہے، اسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ کفار مکہ کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ اس وقت غار ہرا نے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے یہاں تشریف لے آئیے۔ غار ہرا میں حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے اسے دھویا۔ غار ہرا غار ثور سے افضل اس لیے ہے کہ غار ثور نے 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومے،
جبکہ غار ہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا۔ غار ہرا کی طرف آنے والا جب پہاڑ پر چڑھتا ہے تو یہ اپنی فضیلت کے باعث آنے والے کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جبل ہرا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو باقی تمام دوستوں تک لازمی پہنچائیں۔ السلام علیکم۔